खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बनने के बाद पहली दफ़ा मेरा दौरा था लाहौर का, और कल रात को मैं पहुंचा, और पहली फुर्सत में मैं कल रात दास दरबार भी गया था। आज मैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल के मज़ार पर मैंने हाज़िरी दी। इससे पहले मैं कराची गया, कैदार साहब के मज़ार की भी हाज़िरी दी। हाज़िरी का मकसद एक पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, इस एक ऐसी जगह पे हम बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। मेरी पूरी कोशिश होगी एज़ ए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कि मैं अपनी ज़िम्मेवारी ऐसे तरीके से निभाऊं और पाकिस्तान को हम एक पुरअमन और फलता फूलता पाकिस्तान बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह ताला हम इस उम्मीद से है कि हम उसकी तरक्की की तरफ काम करेंगे। हम मिलकर इस सूबे की, इस मुल्क की जो है, हमारी जो सूबा है उसकी पे काम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान जो है वो अंधेरों से उजाले की तरफ जाएगा। ना उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए, उम्मीद के साथ है इंशाअल्लाह ताला, और हम सब मिलकर इस मुल्क को जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, एक अच्छा मुल्क बनाएंगे, एक पुरअमन मुल्क बनाएंगे। उसमें हम तमाम, चाहे सियासी जमातें हैं, चाहे मीडिया के दोस्त हैं, चाहे बाकी तबके फ़िक्र के लोग हैं, उन सब को अपनी ज़िम्मेवारी जो है वो निभानी पड़ेगी। मैंने कई दफ़ा पहले भी ये बात की कि एज़ ए गवर्नर मेरी पूरी ज़िम्मेवारी है कि मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से मैं अपने सूबे का मुकदमा वफाक के साथ लड़ूँ, सूबे के मसाइल का ज़िक्र मैं वफाक से करूँ। मैंने पिछले दिन भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई थी, अपने सूबे के मसाइल बड़े तफसील के साथ मैंने उनके साथ बातचीत की, और इस उम्मीद के साथ उन्होंने हमसे वादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत जो है वो जो है इसको जो है वो हल करेगी, और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं। और कुछ चीज़ें हमेशा खैबर पख्तूनख्वा से आती हैं कि शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कभी भी मैं आज यहाँ पर बैठकर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा, कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी, और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला के दरमियान इतनी टेंशन हो कि जिससे हमारे सूबे के अवाम जो है वो मुतासर हों, सफ़र करें। हमने पहले बहुत सी चीज़ें जो है कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बहुत सी चीज़ें सफ़र की हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें हों, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारा जो सूबा है एक पुरअमन सूबा होगा और एक जो है तरक्की याफ्ता सूबा होगा। मुंशी साहब, आपने ये फरमाया है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और सूबे के मसाइल हल करने के बारे से बात की, तो क्या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव गंडापुर नाकाम हो गए जो आपको किरदार अदा करना पड़ रहा है? नहीं, मैं बड़ी खुशी से बात करना चाहूँगा कि जब हमारे वज़ीर आला साहब ये बयानात देते थे और पेशावर से और जलसे जुलूसों में देते थे और एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे जिससे मसले का हल नहीं निकलता था, मैंने हमेशा उनको ये मशवरा दिया कि हम आपके साथ हैं, आप वफाक के पास जाएं, अपने फोरम्स पे जाएं और दलील और दलाइल के साथ बैठकर अपने सूबे की हक़ की बात करें। जब वो SIFC में गए, उसके बाद जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हमरा जो है लगारी साहब से, एनर्जी मिनिस्टर से बात की अपने दलील और दलाइल से, मैं एनर्जी मिनिस्टर का, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे सूबे की लोड शेडिंग में कमी की, और इंशाल्लाह हम और भी कमी की तरफ जाएंगे। तो ये फ़र्क है धमकियाँ देने का और बैठकर दलील और दलाइल से बात करने का। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वज़ीर साहब का कि चलो कुछ अरसे बाद उनको ख्याल आया और वो वहाँ पर अपने फोरम पे गए, दलाइल पेश किए, दलील से बात की और अपने सूबे के लिए कुछ न कुछ लेके आए, और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला अगर उनका ये रवैया रहा तो वफाक से जो है इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो मसाइल का हल है वो निकालेंगे। कौन साहब, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि पहली दफ़ा आपसे रब्ता हो रहा है, तो आप माशाल्लाह हैंडसम भी हैं, बोलचाल भी बड़ी अच्छी है। आपके वज़ीर आला जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आपके लीडर को उन्होंने कहा कि जहाँ KPK में नहीं आ सकते बिलावल साहब, तो बुला रहे हैं आप उन्हें, बिलावल साहब को? देखें, ये पूरा पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है, जो पाकिस्तानी जिधर भी घूमना चाहे उसका जमहूरी हक़ है। आप भी आ सकते हैं, मैं आपको भी बुला रहा हूँ, आएँ। सोशल मीडिया पे एक खैबर पख्तूनख्वा है और ग्राउंड पे दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, तो आएँ उस खैबर पख्तूनख्वा को भी देखें जो एक्चुअल है, जो कि प्रैक्टिकल आप देखें। जहाँ तक किसी को रोकने की बात है, पाकिस्तान में आप किसी को नहीं रोक सकते। वज़ीर आला साहब एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर 3 सूबों में उनकी पार्टी हुकूमत नहीं है, तो क्या किसी और वज़ीर आला ने कहा है कि ये वज़ीर आला साहब हमारे सूबे में नहीं आ सकते, या वफाक ने कहा कि आप इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते या सूबे तक? तो मैं समझता हूँ कि
مجھے جو ہے میں نے پہلے کچھ سختی کی ان کے ساتھ، لیکن جب مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہوا، جب اس کی مجبوری کا مجھے پتہ چلا، تو میں نے ان کو فری ہینڈ دیا. میں نے کہا اگر آپ کی مجبوری جس طریقے سے، اور آپ جتنا برا بلا میں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی سیاستدانوں کی مجبوری کا، لیڈرشپ کی مجبوری کا احساس ہوتا ہے. تو ان کی بہت زیادہ مجبوری ہے، جس پہ میں نے ان کو بلینک چیک دیا کہ آپ ہمارے خلاف جو باتیں کرنا چاہے کہیں، کیونکہ آپ کو بھی جواب دے، آپ بھی کسی کے جواب دے ہیں. مجبوری کیا ان کے لیڈر کی تربیت اس طرح کی تھی تو کہ لہٰذا جو ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب بہت جلد انشاءاللہ خیبر پختونخوا آ رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے، قیام کریں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی جتنی بھی ہیں، میں ان کے لیڈران کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، یہ آپ کا گورنر ہاؤس ہے، یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے. جو بھی آنا چاہتا ہے میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، آئیں ہمارے پاس آئیں. مہمان نوازی کا ہمیں شرف دیں، اور انشاءاللہ ہر کوئی خیبر پختونخوا میں آ سکے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو روک سکتا ہے یا کسی کو نہیں آنے دے سکتا. جو ان کی مجبوری ہے، کچھ چیزیں تو ذرائع سے آپ چلاتے ہیں، تو ہم بھی کچھ اچھا ذرائع سے. یہ رہنمائی کوڈی فرمائے صاحب، کہ ایک کوڈی صاحب یہ بتائیں کہ ماضی کے دو دوست آپ، پہلے ہم دیکھا تھا کہ علی امین گنڈا پور آپ کٹھے شکار کیا کرتے تھے. ماضی کے دو دوست اختلافات کہاں سے بڑھے؟ کہیں وہ شکار کے گوشت سے تو لڑائی جھگڑا نہیں، وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی بہت پرانی ہے. وہ تقریباً غالباً 2013-14 کی ہے، بلکہ وہ میرا رشتہ دار بھی ہے اور ہم نے جو ہے اکٹھے کھیلا بھی ہے. میری تو کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہیں. میں تو آج بھی آپ کی توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس میں آئیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کھانے کی. صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے، ان کے روزگار کے لیے آئیں، ہم مل کر بیٹھیں. اگر ان کو کوئی مجبوری ہے، وہ میرے پاس نہیں آ سکتے، تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں. میں جانے کو تیار ہوں. اس سے پہلے میں ابھی بھی تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کے لیڈران کے پاس، میں صوبائی قیادت کے پاس میں خود چل کے جا رہا ہوں. میری آفتاب شیرپاؤ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. میری جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جو ہمارے وہاں پر امیر ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب سے پچھلے دن ملاقات ہوئی ہے. میری جے یو آئی کے صوبائی امیر مولانا سینٹر مولانا طور رحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. میرے پی ٹی آئی پی کے جو ابھی سربراہ ہیں، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا کے محمود خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. باقی جو ہمارے لیڈران رہ چکے ہیں ان سے بھی ملاقات کروں گا. تو خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے میں ہر کسی کے پاس چلنے کو تیار ہوں. تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی اجازت دیں گے، ہم ترقی کے لیے جائیں گے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں، جب انہوں نے ایک پازیٹیولی، جب انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اویس لغاری صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ورکنگ ریلیشن قائم کی، تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ورکنگ ریلیشن سے ہم اپنے صوبے کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے، کچھ روز پہلے جو گنڈا پور صاحب اور آپ میں لفظی جنگ رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کے پی کے عوام متاثر ہوگی؟ بالکل لفظی جنگ ہوئی تھی، اور جب مجھے احساس ہوا تو میں نے اپنی لفظی جنگ ختم کر دی اور میں نے کھانے کی دعوت دے دی. اور آج بھی آپ کے توسط سے میں کھانے کی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے ہم بات کریں. لیکن اگر آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جس سے اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، آپ کے پاس فیوچر پلاننگ نہیں ہے، اور آپ اپنی نالائکی، نااہلی اور جو ہے کوتاہی اپنی لفظی گولہ بارش چھپانا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں چھپے گی. صاحب یہ رہنمائی فرمائے کہ یہ ایک تاثر ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کا سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا گنڈا پور کا، اب وہ بیانیہ نہیں رہا. ان کے موقف میں لچک اور نرمی پیدا ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے پرسنل، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے 3-4 میں تو فرینچائز کہتا ہوں، 4-5 فرینچائز اور اتھینٹک فرینچائز کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز آ رہی ہے. آج آپ مجھے دیکھیں کہ آج پورے پاکستان میں جو شور مچا پوری دنیا میں، اپنے جو ٹویٹر ہینڈلر ہے، ایکس ہینڈلر کو بھی جو ہے آج وہ جو ہے ڈسون کر رہے ہیں. اور ڈسون کرنے کے بعد آج تک انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی ہے. ٹویٹ کو آن بھی نہیں کر رہے ہیں اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کا رویہ جو ماضی میں ان کا رہا ہے کہ جب وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے 9 مئی بھی نہیں کیا اور یہ کام بھی نہیں کیا. آج آپ نے کیا کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل؟ اگر میں فار ایگزامپل آپ کو اپنا ٹویٹر ہینڈل دے دوں تو مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے، آپ جو کچھ کریں گے. لیکن آپ نے جو کچھ کیا، آپ نے اپنی غلطی بھی کی، آپ ان کی آج صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر ہینڈل سے اپنی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی. آج تک وہ تو ڈیلیٹ نہیں کی ہے. تو لہٰذا جو ہے ان کا ہمیشہ یہ رویہ رہتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں. کنڈی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ ڈسچارج ہو رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں. پروسیکیوشن کی کمزوری ہے یا حکومت جو ہے وہاں پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ وہاں پر بے گناہ قرار دیے جا رہے ہیں، یہاں پر گناہ گار قرار دیے جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کسی پہ الزام لگائیں کچھ. 9 مئی کے لوگ کو تو جو مین جو ملزمان تھے وہ تو وزیر اعلیٰ بھی بن گیا خیبر پختونخوا میں. آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد فلاں 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 بندہ ہوگا، جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے.
اور ہم عدالتوں سے ہمیشہ ہم نے اپیل کی اور آج بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ 9 مئی جیسا واقعہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا کوئی شاید ملک دشمن بھی نہ کر سکے. لہٰذا 9 مئی کے جتنے بھی قصوروار ہیں ان کو جو ہے ان بالکل سزائیں دی جائیں, ورنہ خدا نہ خواستہ پھر کل ایسا نہ ہو کہ 9 مئی سے بڑا واقعہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے. لیکن ہم چاہتے ہیں, ہمارا یہ مطالبہ ہے, میں آج یہاں سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے, تاکہ دیکھے عوام کہ 9 مئی جنہوں نے کیا, ماسٹر مائنڈ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے, اس کو کون بخشے گا. آپ نے کہا کہ آپ سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں, آپ ایک آئینی عہدے پر موجود ہیں, آپ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے. دیکھیں, پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, اگر وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے ذریعے آنا چاہتی ہے تو اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں, پولیٹیکل بندے ہیں, اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں, اگر وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا جو ہے اس سے معافی مانگتی ہیں اور پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں. ماضی میں انہوں نے جو مزے چکھے ہیں پرائے کندھوں پہ بیٹھ کر بیساکھیاں لے کر, اب وہ کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے ہمیں آنا چاہیے, ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے. پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے. ماضی میں بھی اسی پی ٹی آئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ بٹھایا تھا, ڈائلاگس کیے تھے, اور ہمیشہ چیزیں ڈائلاگس کے ساتھ ہوتی ہیں. آج بھی ہمارے پاس فورم موجود ہے, پارلیمنٹ سے بڑا جمہوری فورم نہیں ہے. پارلیمنٹ میں آئیں, بیٹھیں, اپنی فیوچر اسٹریٹجی کی بات کریں. آج اگر ان کو الیکشن پہ اعتراضات ہیں تو وہ جو 4 دروازے ہوئے ہیں یا جو 4 دروازے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے جو ہے آپ ختم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں, اپنے جو ہے ان پٹ دیں تاکہ ہم آگے چلیں, پاکستان کو آگے لے کر چلیں. اس شور شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہونا, اور جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس شور شرابے میں آپ کے 5 سال گزر جائیں اور پھر الیکشن آ جائے اور پھر آپ 5 سال دوبارہ شور شرابہ کریں. آخری کوشچن سے تمہیں لے. اچھا عقیل صاحب, یہ رہنمائی فرمائیں کہ جو اس وقت مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کے کیا موقف ہے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے عوام کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیں, بہت مشکلات ہیں, اس کا ہمیں ادراک بھی ہے, ہمیں اس چیز پہ ہمیں جو ہے بہت سی جو ہے اس وقت, لیکن خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں کل رات کو بھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے کمی ہوئی ہے. مشکلات اس ملک میں ہیں, مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ریلیف ہم جو ہے غریب طبقے کو جو ریلیف دیں, تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں. میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر صاحب سے بات کی کہ ہمیں 25% تنخواہیں جو ہیں سرکاری ملازمین کی بڑھانی چاہیے. اس طرح میرے صوبوں کی بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ سرکاری ملازمین تنخواہیں, ان کی پینشن کو بھی بڑھا جائے, اور عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے, عوام کو ریلیف ہونا چاہیے. عمرہ کو آپ ٹیکس زون میں لے کے آئیں, عمرہ کو آپ ٹیکس اس پہ لے کے آئیں, ان سے چیزیں لیں, اور غریب عوام کو جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولیات دیں. سر یہ بتائیے کہ آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کی گئی. گزشتہ رات یہ کہا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے 40 پیسے کمی کی, لیکن صبح ہم نے دیکھا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا 4 روپے 74 پیسے کمی کا. کیا یہ عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ نہیں, مذاق اس لیے نہیں ہے کہ نارملی جو ہے آپ وہی بھی دیکھیں, میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ 15, لیکن وہ اس پہ آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں تھا. جب رات کو آفیشیل نوٹیفیکیشن ہوا جس میں ان کی غلطی ہوئی تھی تو بات ٹھیک کیا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مطالبہ ہے 15 تک 4 روپے کم ہو گئے, انشاءاللہ 15 تک بھی ہم انشاءاللہ کم کریں گے اور عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ریلیف دیں گے. شکریہ جی.